अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा बहुत जलीलुल कदर हैं। कल एपिसोड 11 सुनी थी हमने, आज एपिसोड 12 है। लिसनर्स, जब कल अच्छे नवाब ने रफ़ीक को अपने पास बुलाया तो रफ़ीक उनके पास गया, जिस पे नवाब साहब अकीदतन खड़े हो गए और कहने लगे, बाबा आए, मुझे आपका ही इंतज़ार था। आपको बुरा महसूस तो नहीं हुआ कि मैंने आपको बुलाया है? जिस पे रफ़ीक ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो एक आम सा इंसान हूँ, कहीं से आ रहा था सफ़र करके और रास्ते में देखें आपसे मुलाकात हो गई। किस्मत किधर ले आई है। मैं किस्मत के लिखे को टालता नहीं हूँ, ना ही उससे भागता हूँ, बल्कि उसको तस्लीम करता हूँ। बताइए, मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? ये नाचीज़ आपकी क्या खिदमत कर सकता है? जिस पे अच्छे नवाब ने कहा, बाबा आपने जब वो हलवा पूड़ी ली थी तो आपने कहा था मेरी बेटी के सर पे एक फनियर नाग है, तो वही आपसे पूछना चाहता हूँ। हमें तो वो सांप कभी नज़र नहीं आया, आपको वो सांप कैसे नज़र आया? जिस पे रफ़ीक ने कहा, बस कुछ लोग हैं मेरे पास, मेरे पीछे, जिनका मुझ पे हाथ है, जिनकी वजह से कुछ इल्म हमारे पास भी है। तो अच्छे नवाब ने कहा, इसी बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको अपने बारे में बताऊँ कि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ। मुगलिया दौर से मेरे माँ बाप दिल्ली में आन बसे और इसके बाद यहीं कारोबार शुरू हो गया। आधे से ज़्यादा दिल्ली अपना है। 2 बेटियां हैं, एक की शादी कर दी है और एक की अब करनी है, और एक बेटे की शादी की है। अब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी का कोई आलम नहीं है। इससे पहले कि हम बात शुरू करें, मैं आपसे आपका नाम पूछ सकता हूँ? जिस पे रफ़ीक ने बोला, जी मेरा नाम रफ़ीक अहमद है। अब बात को आगे शुरू कीजिए। तो जिस पे अच्छे नवाब बताते हैं कि 8 माह पहले की बात है, मेरी बेटी खूब गुफ्तार थी और चहचहाती थी। एक दिन वो रात को सो रही थी कि सोते सोते अचानक उसने चीखना शुरू कर दिया। जब नौकरों ने उसकी आवाज़ सुनी तो खादिम हाजिर हुए। खादिमों ने कहा कि बेगम साहिबा क्या बात है? जिस पे मेहरुल निसा ने कहा, वो देखो फानूस में एक काला स्याह सा फन निकाले खड़ा है और मुझे देख रहा है। नौकरों ने ऊपर देखा तो ऊपर कोई चीज़ ना थी। जिस पे मेहरुल निसा ने कहा, वो फानूस के अंदर चला गया है। अब उन्होंने फानूस को उतारा तो फानूस के अंदर भी कोई चीज़ ना थी। मेहरुल निसा बहुत डरी हुई थी और यही कहती थी कि वो सांप मेरे ऊपर झुका हुआ है। हमने कहा, हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। वो रात मेहरुल निसा ने बहुत सहमे हुए गुजारी और कुछ दिन वो सहमी हुई रही। लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ ऐसे वाक़यात शुरू हो गए जिनको बताना काबिल फ़हम है, काबिल बयान है। मैंने कहा, नहीं, आप मुझे बताइए, आप क्या मेहरू को डॉक्टर के पास लेकर गए? तो मैंने कहा, नहीं, मेरे बुज़ुर्गों ने मना कर दिया था, ये डॉक्टर का किस्सा नहीं है, मामला कुछ और है। मैंने कहा, अगर आप बुरा ना मनाए तो मुझसे सारी बात आप शेयर कर सकते हैं। अब अच्छे नवाब का कहना था, क्या बताऊं, उस दिन के बाद मेरी बेटी बिल्कुल खामोश हो गई और कमरे में बंद रहती थी। उसके कमरे से इतनी खूबसूरत खुशबू आती थी जिसकी खुशबू आजकल के किसी खुशबू से नहीं मिलती। वो इस दुनिया की खुशबू नहीं है और वो खुशबू उसके कमरे में हर टाइम फैलती थी। जब भी वो कहीं जाती थी तो उसके इर्द गिर्द वही खुशबू रहती थी और उसके कमरे से अजीब सा लिबास मिला, जो कपड़ा इस दुनिया का ना था, जैसे कोह काफ का हो, हमने जिसको कभी देखा ही ना हो। वो लिबास पहने वो घूमती रहती थी। एक दिन मेरा एक खादिम रात के टाइम बाहर निकला तो क्या देखता है कि आधी रात के टाइम मेहरुल निसा बाहर बगीचे में फिर रही है।
جو کچھ اس نے دیکھا وہ ہمیں بتا تو نہ سکا، لیکن میرا وہ خادم پاگل ہو گیا، کچھ عرصہ بیمار رہا اور مر گیا۔ اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ تو میں نے کہا، کیا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ان واقعات کا سلسلہ کسی چیز سے جڑا ہوا ہے؟ جس پہ اچھے نواب نے کہا، جی، میرا ایک دوست تھا جس سے میرے کچھ تنازع چل رہے تھے جائیداد کے۔ ایک حویلی تھی جو کہ وہ ہڑپ کرنا چاہتا تھا۔ اس حویلی پہ ایک کیس کیا گیا۔ جب کیس میرے حق میں ہوا تو اس رات ہم اس حویلی میں جا کر سوئے۔ وہ حویلی بہت سنسان بیابان ہے، لیکن اس کا ایک کمرہ بہت خوبصورت سجایا گیا تھا۔ میں اس کمرے کے اندر داخل ہو گیا اور میرے ساتھ مہر النساء بھی تھی۔ مہر النساء نے اس کمرے میں جب رات گزاری تو خوب چاند کی چاندنی تھی۔ صبح جب ہم واپس آئے تو اگلے دن ہی مہرو کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ بس اتنا یاد ہے مجھے۔ اس واقعے کا سلسلہ اس واقعے سے ضرور ملتا ہے۔ جس پہ اب رفیق نے کہا کہ اچھے نواب، میں خود سفر میں ہوں اور بزرگوں سے فیض حاصل کرتا ہوں۔ اگر اللہ نے چاہا تو شاید میں آپ کی خدمت کر دوں اور آپ کی بیٹی کو ٹھیک کر دوں۔ اگر میرے اللہ کا حکم ہوا تو شاید آپ کی بیٹی کا ٹھیک ہونا میرے ہاتھوں ہی لکھا ہے، کیونکہ مجھے کچھ اپنے بھی تجربے تھے جو میرے ساتھ زندگی میں پیش آئے تھے۔ اچھے نواب بہت خوش ہوئے اور کہا، بہت خوب، بہت خوب۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ میری اس مشکل کا حل نکال لیں گے۔ اللہ نے آپ کو کافی بصیرت بخشی ہے جو ہم عام انسان نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو دیکھنے میں نہیں لگتا تھا کہ آپ اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، کیونکہ یہ بات تو صرف ہم جانتے تھے کہ میری بیٹی مہرو کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب رفیق نے کہا کہ اچھے نواب، مجھے آپ سے کسی اجازت کی طلب ہے۔ تو انہوں نے کہا، بتائیے، بلا جھجک بتائیے، آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ میں نے کہا، مجھے بنا اجازت کے حویلی میں ہر ٹائم آنے کی اجازت چاہیے۔ اچھے نواب نے کہا، جیسے آپ کہیں۔ اور پھر رفیق نے کہا کہ بنا اجازت میں مہر النساء سے مل سکتا ہوں اور مجھے اس کے بھائی کا درجہ دیا جائے۔ اچھے نواب اس بات پر بھی آمادہ ہو گئے اور کہا کہ جب بھی مہرو کی حالت خراب ہو آپ مجھے بلا جھجک بلا سکتے ہیں، مجھے اس سے ملنے کی اجازت بلا جھجک ہونی چاہیے۔ جس پہ اچھے نواب نے کہا، مہر النساء کے ساتھ اس کی ایک کزن ہوتی ہے نور جہان، جو اس کی ہر چیز سے واقف ہے، وہ آپ کو خبر دے دے گی، میں اس کے ذمہ یہ کام لگا دوں گا۔ اب رفیق نے کہا، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جس پہ رفیق کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب رفیق سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، میں تو ایک عام سا گناہ گار سا انسان ہوں۔ مجھے بابا نے کہا تھا کہ کبھی بھی روپ مت بدلنا، روپ تو بہروپیے بدلتے ہیں۔ اللہ والے تو اپنا اصل روپ رکھتے ہیں جو رب نے ان کو دیا ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے ساتھ دنیا والوں جیسا بن کر ہی رہنا، کبھی بھی روپ مت بدلنا، کیونکہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ روپ بدلنے سے انسان لوگوں کو دکھاوا دکھاتا ہے کہ میں بہت بزرگ ہوں، بہت وہ ہوں۔ کبھی بھی دکھاوا مت کرنا، دکھاوا رب کو پسند نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بابا کی یاد تھی اور میں نے کہا، بابا میری مدد کریں، بابا فضل حسین میری مدد کریں۔ اب میں کیسے اس کا علاج کروں؟ میں تو خود ایک عام گناہ گار سا انسان ہوں۔ اب میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور سوچنے لگا۔ سامنے ہی میری نظر اس کمبل پہ پڑی جو اس ٹرین میں ایک بزرگ نے مجھے اپنے کمبل میں ہاتھ پکڑ کر گھسا لیا۔ آنکھ کھلنے پہ نہ وہ ٹرین تھی نہ وہ بابا تھے، صرف یہی ایک کمبل تھا۔ میں نے عقیدتاً اس کمبل کو سینے سے لگایا تو آواز آئی، سکون کرو اور منہ پر کمبل لو اور سو جاؤ۔ یہ وہی آواز تھی جو بابا نے کہی تھی ٹرین میں۔ اب میں بہت چونک گیا اور کود پڑا۔ یہ وہی آواز ہے، یہ میرا دھوکہ نہیں ہے۔ یہ کس نے دی ہے؟ میں نہیں جانتا۔ میں نے کمبل کو اوڑھا اور لیٹ گیا۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ اچانک سے کمبل کے اندر روشنی کا ایک چھوٹا سا قطرہ نظر آیا اور وہ قطرہ بڑا ہوتا ہوتا ایک سمندر بن گیا روشنی کا۔ میں جاگتی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھیلتا پھیلتا وہ روشنی بہت بڑی ہو گئی کہ میرے کمرے پہ دستک ہوئی۔ میرا سارا جسم لرز گیا تو میں اٹھا اور عقیدتاً کمبل کو تہہ لگائی اور سائڈ پر رکھ دیا۔ اب میں نے دروازہ کھولا تو دروازے پہ فتح محمد تھا، جس کو اچھے نواب نے میرے لیے مقرر کیا تھا۔
اچھے نواب نے کہا تھا کہ جو بھی کام کرنا ہوگا فتح محمد کر دے گا۔ میں نے فتح محمد سے کہا کیوں جگایا ہے، جس پہ فتح محمد نے کہا دن کے 1:30 بج گئے ہیں، کھانا نہیں کھائیں گے؟ تو میں نے کہا کیا تم کھانا لے آئے ہو؟ فتح محمد نے کہا کون سی دیر لگے گی، ابھی لایا۔ اب فتح محمد میرے لیے کھانا لے کر آیا، میں نے کھانا کھایا، اور اچھے نواب نے کہا تھا کہ یہ کام جلدی ہونا چاہیے کیونکہ میں نے مہرو کو اس کے پھوپھی ذات سے منگیتر بنایا ہے، اور مہرو نصاب بھی خاصی خوش ہے اپنے منگیتر سے۔ اب وہ آنے والا ہے، وہ باہر کے ملک پڑھائی کے لیے گیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا، لیکن بابا آپ کی آس تھی۔ اچھے نواب کی یہ باتیں میرے کانوں میں دوڑ رہی تھیں، اور میں دعا مانگ رہا تھا کہ میں اس کام میں کامیاب ہو جاؤں اور کسی کی میرے ہاتھوں مدد ہو جائے تو شاید میری مشکل بھی آسان ہو جائے۔ کچھ لمحے کے لیے میں اپنی مشکل کو بھول گیا تھا، میرے ذہن سے بھورے چرن نکل گیا تھا۔ اب میں نے کھانا کھایا اور ٹہلنے کے لیے باہر نکل گیا باغیچے میں کافی دور چلتے چلتے، جو کہ اس حویلی کا حصہ تھا، دور ایک برگد کا پیڑ تھا۔ اس پیڑ نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جب میں اس برگد کے پیڑ کے پاس گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک تانبے کا کالسا پڑا ہے جسے زنگ نے کھا دیا ہے، لیکن اس تانبے کے کالسے میں سونا چمک رہا ہے۔ قریب جانے پر دیکھا تو اس میں سونے کی کچھ چیزیں پڑی چمک رہی تھیں۔ ایک آواز آئی، یہ اسی کا ہے جو سود کھاتا تھا۔ جب مصیبت آئی تو اس نے اپنا خزانہ ادھر دفنا دیا، جو کہ نہ خود کھا سکا نہ اس کے کام آیا، اچھے برے طریقے سے کمایا گیا تھا۔ مجھ تک جو پہنچانا تھا انہوں نے پہنچا دیا۔ دور سے مجھے ہنسی کی آوازیں آئیں، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ مہرو اور نور جہاں تھی۔ نور جہاں کافی چہچہاک رہی تھی اور مہرو کو میرے پاس لائی، کہنے لگی یہ ہیں وہ جو تمہارا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ تو جس پہ مہرو نے کہا چکر کچھ اور ہی لگتا ہے، بابا بنا پھرتا ہے، حلیے سے تو ایک عام سا لڑکا لگتا ہے، اس عمر میں اتنی پیری اتنی فقیری، یہ کوئی اور ہی کام ہے۔ میں نے کہا ضروری نہیں کہ ہر جوان لڑکا گندا ہی ہو، کچھ لوگ نیک بھی ہوتے ہیں، کچھ فقیر، کچھ بابا کے روپ میں بھی شیطان ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں مجھے ایسا مت سمجھو، مجھے کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، فقط تمہارے باپ سے 2 وقت کا کھانا چاہتا ہوں۔ اگر جو کام انہوں نے میرے ذمہ لگایا ہے میں نے کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر مجھ سے نہ بن پایا تو رخصت چاہوں گا، میں کسی چیز کی لالچ نہیں رکھتا۔ مہرو میری ساری باتیں بہت غور سے سن رہی تھی، اور میری بات سننے کے بعد نور جہاں نے اونچا سا کہکا لگایا اور خاموش ہو گئی۔ لسنرز، یہ تھی ایپیسوڈ 12۔ کل ہم آپ کے ساتھ آدھے گھنٹے کی ویڈیو شیئر کریں گے، اور آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگتی ہے ہمیں ضرور فیڈ بیک دیں۔ آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔